मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। समझ रहे हैं। दूसरी बात, हाफिज अहमद साहब का भी एक इंटरव्यू आया जिसमें हाफिज अहमद ने कहा है कि मुफ्ती साहब की 4 शादियों का मेरे चैनल के जरिए लोगों को पता चला है। हाफिज साहब से शायद भूल हो गई है, मैं नहीं कह रहा झूठ बोल रहे हैं, लेकिन शायद यहाँ पर मिस्टेक हो गई। मैंने जब 4 शादियां की हैं तो चौथी शादी मेरे सब घर वालों को पता था और मेरे सब दोस्तों को पता था। इस पर बहुत सारे गवाह हैं मेरे पास। मैंने छुप के शादी नहीं की, पब्लिक को नहीं पता था। पब्लिक को हाफिज अहमद साहब के इंटरव्यू के जरिए पता चला है कि मैं चौथी शादी कर चुका हूं। लेकिन हाफिज अहमद साहब ने जो एक पॉडकास्ट में भी ये लोगों को बताया, एक दफा नहीं कई दफा बताया मुख्तलिफ लोगों को, उनको भी इंटरव्यू देते हुए, जो वो हैं क्या नाम है अभी जिनको मैंने इंटरव्यू दिया था, उन्हीं समर टीवी में जिनको मैंने इंटरव्यू दिया था, क्या नाम है उनका, लेडी जो खातून, किरण नाज को भी हाफिज अहमद ने एक पॉडकास्ट में बताया कि मेरी यानी मुफ्ती साहब, मेरे चैनल से मुफ्ती साहब के घर वालों को पता चला कि मुफ्ती साहब ने चौथी शादी कर ली है। अभी भी एक पॉडकास्ट में हाफिज अहमद ने कहा है कि मेरे चैनल से लोगों को पता चला कि मुफ्ती साहब के घर वालों को पता चला। तो यहां भी हाफिज अहमद साहब से मिस्टेक हुई है। मेरे घर वालों को पता था कि मैं चौथी कर चुका हूं, मेरे दोस्तों को, मेरे रिश्तेदारों को, सबको पता। मैं वलीमा भी कर चुका था, सारे भाई बहनों सबको खिला चुका था। पब्लिक को नहीं बताया था मैंने, समझ रहे हो। पब्लिक का मतलब अनाउंसमेंट नहीं थी, उसमें कुछ हिकमतें थी। वो हिकमतें क्या थी वो मैं जानूं, मेरे घर वाले जाने। तो मैंने हाफिज अहमद साहब को कहा था कि चूंकि मेरे घर वालों की तरफ से पाबंदी है कि इसको अभी अनाउंस ना करें, तो काइंडली आप अनाउंस ना करें। तो हाफिज साहब ने को मैंने एक दफा नहीं 100 दफा ये बात कही कि मेरे घर वाले नाराज होंगे मुझसे, आप इसको अनाउंस ना करें, किसी टाइम पे मैं खुद अनाउंस कर दूंगा। हमने छुपन छुपाई तो खेलनी नहीं है, घर वाले नाराज होंगे। बार बार का, यहां तक कि जब वो इंटरव्यू में क्लिप ही उन्होंने ये चलाया, मुफ्ती साहब ने चौथी, फिर मैंने कहा आप इसको हटाएं, वो भी हाफिज साहब ने हटाया नहीं। तो बात ये हुई है, समझ रहे हो। तो अब हाफिज अहमद साहब को शायद भूल गए होंगे वो, तो खबर ये फैलाई है कि मुफ्ती साहब के घर वालों को भी मेरे बयान से पता चला, मेरे चैनल से, कि शादी हो गई है। तो नीचे कुछ लोगों के नेगेटिव कमेंट्स थे कि मुफ्ती साहब ने क्यों घर वालों से छुपा के शादी की, हमें तो कहते हैं बता के करो, खुद छुपाई। तो मैंने कोई छुपा के नहीं की, मेरे सब घर वालों को पता था, वलीमा कर चुका था, मेरे रिश्तेदार आ चुके थे, सारे दोस्तों को पता था। सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं की थी, और अनाउंसमेंट की तरफ से मेरे घर वालों से ही क्या था कि आप इसको अनाउंस ना करें, और उसकी कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं थी भाई। एक मीडिया पे ना एक फिर वो एक चीज चल पड़ती है बिला वजह की। तो लेकिन वो हाफिज अहमद साहब ने शायद भूल, मैं नहीं इल्जाम लगा रहा किसी के ऊपर, लेकिन ये 2 चीजें हाफिज साहब को मैंने सख्ती से, एक बार नहीं 20 बार मना किया, बार बार उन्होंने फिर भी चलाई है। मेरे साथ ऐसा हुआ है। बहुत अच्छा गुमान हम रख लेते हैं, गलती से हो गया होगा, ठीक है, लेकिन हुआ है ये। दूसरी बात ये कि किसी को रिस्पेक्ट देना भी जरूरी नहीं कि हम उसको फेवर करते हैं। मेरे पास यहां मुस्लिम लीग के लोग भी आते हैं, मैं गले मिल के मिलता हूं, इज्जत देता हूं, दूध पत्ती चाय, भाई एक मकाम है ना, मर्तबा है। पीपल्स पार्टी के लोग भी आते हैं, एक मकाम है भाई, आदमी को उसको रिस्पेक्ट देनी है। हदीस में आता है अंजिलुन्नास मनाजिलहुम, लोगों का जो मकाम और मर्तबा हो, तुम्हारा बिहेवियर उनके साथ वैसा ही होना चाहिए। हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास काफिर बादशाह भी आते थे, आप उनको रिस्पेक्ट देते थे। तो कोई भी आएगा तो हम उसको इज्जत देंगे। अब आप क्या समझते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब अगर एज ए सदर मुझे कहीं बुलाए तो क्या मैं नहीं जाऊंगा? मैं जरूर जाऊंगा भाई, एक मुल्क का सदर है यार, जो मर्जी है वो उनका जाती मामला है, और मैं इज्जत से बात करूंगा, मैं आप जनाब से बात करूंगा, मैं वो थोड़ी बोलूंगा। तो वो जो स्टाइल हमारा कहीं और होता है अब कोई कहे यार मुफ्ती साहब देखो इज्जत दे रहे हैं, भाई सदर होने की हैसियत से इज्जत देनी पड़ेगी, समझते हो। वजीर आजम होने की हैसियत से किसी को रिस्पेक्ट देना ये मजहब का हुक्म है, आपको इज्जत देनी है। कोई भी इलाके का सरदार हो, आपको उसको इज्जत देनी है, क्योंकि इज्जत नहीं दोगे तो वो उसको अपनी बेइज्जती समझेगा। समझते हो कि नहीं समझते? तो ये शरीयत का उसूल है। और जितने लोग फंटर बने हुए होते हैं ना, ये सामने ऐसे ही कर रहे होते हैं, हम बता के कर रहे होते हैं। तलाक याफ्ता लड़की का रिश्ता है, एक छोटी बच्ची भी है, अच्छा शौहर से उसने छीन ली है। कहते हैं शौहर जालिम था, खर्चा नहीं देता था, लड़कियों को घर में लाता था जब बीवी मैके में होती थी। इससे शादी करना और छोटी बच्ची को पालना कैसा है? देखो, बच्ची अगर कोई औरत किसी गैर मर्द से शादी कर ले, यानी गैर मर्द से मुराद तो उसके शौहर के ख़ानदान का ना हो, तो औरत अपने साथ बच्ची नहीं ले जा सकती।
بچی شوہر کو دینی پڑے گی اس کو. ابھی خواتین ایسے موقع پہ الزام لگاتی ہیں وہ یہ کرتا تھا, وہ کرتا تھا, فلانا کرتا تھا, تو نیک دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے آج کل. بات یہ ہوتی ہے کہ بچی کے لیے باپ سے بڑا, باپ سے اچھا سرپرست اور رہبر کوئی بھی نہیں ہے. سوتیلا باپ کبھی بھی سگے باپ کی جگہ بہت کم ہوتے ہیں, سنبھال لیتے ہیں, لیکن نیچرلی ایسا ہوتا نہیں ہے, وہ نہیں سنبھال سکتے. اور پھر آگے بچی کو جو خطرات ہوتے ہیں نا سوتیلے باپ سے, وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں, بہت زیادہ خطرناک. بہت کم, بھائی شہوت پرستی کا دور ہے, یہ تقویٰ للہیت کا دور نہیں ہے. بڑے بڑے مذہبی گھرانوں میں ایسے ایسے کیس آئے ہیں کہ وہ عورت خود بچی کو سنبھالتی پھرتی ہے اپنے شوہر سے. اس لیے شریعت کا حکم ہے عورت کہیں شادی کرے, بچہ کس کے حوالے کر دے, شوہر کے حوالے کرے. باقی یہ تو پھر کامن الزامات ہوتے ہیں, وہ یہ کرتا تھا, وہ بھائی وہ جو کرتا تھا وہ اپنے لیے کر رہا ہے. بچوں کے لیے باپ سے زیادہ غیرت مند دنیا میں کوئی بھی نہیں, اور بیٹی کے لیے تو بہت غیرت ہوتی ہے باپ میں. تو اس لیے بچی کو باپ کے حوالے کریں. یہ جو آج کل ایک بہت چل گیا ہے یہ مسئلہ. پھر یہ بھی یقین نہیں ہے کہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا. خواتین کو جب طلاق ہوتی ہے تو الزامات بہت لگتے ہیں, اس میں کچھ صحیح ہوتے ہیں, کچھ بہت غلط بھی ہوتے ہیں. تو البتہ یہ سوتیلے باپ کو چاہیے کہ وہ یہ کہہ دے بھائی تم, شریعت کا حکم یہ ہے کہ بچی شوہر کے حوالے کرو, سمجھ رہے ہو, نہیں کرتی تو آپ اس معاملے میں نہ پڑیں, یہ آپ کا میٹر نہیں ہے. وہ بچی پھر بھی لاتی ہے تو آپ اس کو بچہ سمجھ کے پال لیں. یہ بتا دیں جب اس کا اوریجنل باپ آئے گا نا بچہ لینے, تو میں بیچ سے ہٹ جاؤں گا, میں فائٹ نہیں کروں گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بھائی تم لائی ہو, پالو, تمہارا پھڈا ہے شوہر کے ساتھ, وہ جانے اور تم جانو. میں شریعت کا مسئلہ بتا دیتا ہوں. رہنا چاہے بہت اچھی بات ہے, ایک بچی پالیں گے اس کا ثواب ملے گا, بہت اچھی بات ہے. لیکن جس دن وہ آیا یا ان کی طرف سے کچھ لوگ آئے تو یہ نہیں سمجھنا کہ میں تمہاری طرف سے ان سے لڑوں گا, کیونکہ اس سے آدمی کو بہت غیرت آتی ہے. کہتے بیٹی میری ہے, تو کون ہوتا ہے بیچ میں آ کے کباب میں ہڈی, قتل ہو جاتے ہیں اس پہ. بیٹی میری ہے, تو کون ہے بے, تو آ کے, تو ٹھیک ہے بیوی ہے نا تیری, میں نے طلاق دے دی, یہ خلا ہو گیا, تو جان یہ جان, بچی میری ہے, تو کباب میں ہڈی کیسے بن رہا ہے بے, تو کون ہوتا ہے آنے والا. تو یہ غیرت کے مسئلے ہوتے ہیں. ایسے موقع پہ آپ بول دو بھائی جب ان کا باپ آیا میں پتلی گلی سے بھاگ جاؤں گا, تم جانو اور یہ جانے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اوریجنل باپ جو ہوگا یہ اوریجنل ہونے کی علامت ہوگی غیرت مند ہونا. اگر نہیں ہے کہہ رہے کوئی بات نہیں, کائنڈلی ایکچولی کر کے, اس کا مطلب کچھ مسئلہ ہے. تو میاں بیوی جھگڑا کر لیتے ہیں, لیکن غیر کو اب مرد نہیں برداشت کرتا کہ بیٹی میری ہے اور تو آ کے بیچ میں کہہ رہے کہ کہاں رہے گی. تو کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا؟ ٹھیک ہے بچے کی ماں سے پھڈاؤ, بچے کی ماں بھی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ فیصلہ کرنے والی, وہ مجھ سے چھین لے میں مان لیتا ہوں, چلو جی بچے کی ماں ہے, کبھی باپ چھین لیتا ہے کبھی ماں چھین لیتی ہے. لیکن سوتیلے باپ کو اوریجنل باپ کے ہوتے ہوئے کباب میں ہڈی بننے کی بالکل اجازت نہیں ہے. اس میں قتل ہو جاتے ہیں, گلے دب جاتے ہیں, مار پیٹ, ٹانگیں وانگیں ٹوٹ جاتی ہیں, بڑے مسائل ہوتے ہیں. تو اس سے پہلے کہ تم دونوں ٹانگیں گنوا بیٹھو, بیوی کو بتا دو بھائی یہ بچی لاؤ, میں اپنی بیٹی سمجھ کے پالوں گا, لیکن جہاں ان کے سسرال یا تمہارا پھڈا کھڑا ہوا میں بیچ میں نہیں پڑوں گا. سمجھتے ہو؟ تم کسی مفتی سے فیصلہ کروا لینا یا جو بھی شریعت کا حکم ہوگا وہ تم جانو میں جانو, میں اس میں لڑوں گا نہیں اس سے, یہ غلط ہو جائے گا. پھر یہ زیادہ وہ بن رہا ہوتا ہے فنٹر, صحیح ہے نا. تو جو اوریجنل باپ ہے اس کو پھر بہت غصہ آتا ہے, بولتا ہے تو کیا, پھر منہ ٹوٹتا ہے تو پھر مجھے آگے بتاتے ہیں اس نے میرے جبڑا توڑ دیا, یہاں ہوا کرتا تھا آج کل یہاں ہو گیا. میں کہتا ہوں بہترین کام کیا. وہ کہہ رہا ہے وہ شراب پیتا تھا, وہ لڑکیوں کو میں کیسے بھیج دیتا اس کو. ابے تو اس کا باپ بن کے تو فیصلہ کر رہا ہے, اس کا باپ اللہ نے اس کو بنایا, تجھے بنایا ہے, وہ جو مرضی کرتا تھا وہ کہے گا میں کرتا ہوں نا, تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے, تو ہمارے بچوں کا کب سے باپ بن گیا. دیکھو ایک واقعہ سناتا ہوں, غیرت مند لوگوں کے ایسے واقعات ہوتے ہیں. ایک دن کیا ہوا, میرے پاس ایک کیس آیا, میاں بیوی کا جھگڑا تھا, بس یہ بتا کے بیان ختم. میاں بیوی کا جھگڑا تھا, اچھا بچوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا, جھگڑا میاں بیوی کا تھا. تو جب ان کی کمپرومائز ہوا نا تو ایک تحریر لکھوائی گئی کہ آج کے بعد شوہر بیوی کو یہ خرچہ دے گا اور بیوی شوہر کی یہ اطاعت کرے گی پوری. عورت نے کہا کہ اس میں بچوں کا بھی لکھو کہ بچوں کے لیے شوہر اتنا خرچہ دے گا. کیا کرے گا؟ بچوں کا باپ اتنا, یعنی جوڑ پیدا ہو رہا ہے, طلاق نہیں ہو رہی, لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ کے نا ہم نے لکھ لیا, ایک ریٹرن میں ایک چیز لکھ لی, میں ہی تھا اس مسئلے میں پڑا ہوا, میں نے لکھ لی. لڑکی نے کہا کہ جی بچوں کا بھی جو ہے نا باپ لکھ کے دے گا, بچوں کی مد میں یہ دے گا. میں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کہتا نہیں لکھوں گا. میں نے کہا کیوں؟
کہہ رہے مجھ سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہے، میں لکھوں کل بچے بولیں گے ابا جو ہمیں یہ خرچ کر رہے تھے نا ایگریمنٹ کی وجہ سے کر رہے تھے خرچہ، پتہ نہیں خوش تھے یا نہیں تھے، چونکہ جھگڑا ہوا تھا لکھوایا گیا تھا ابا سے، اس نے بولا بھائی تیرا میرا جو جھگڑا ہے اس کا لکھوا، بچے جتنے تیرے ہیں اتنے ہی میرے بھی ہیں، میں باپ ہوں تیرے مشورے سے نہیں خرچ کروں گا۔ میں نے کہا یار خدا کی قسم دل چاہ رہا تو اس کو گلے لگاؤں، لیکن میں نے کہا یہ سالس کے لیے مناسب نہیں ہوتا نا کسی ایک کو فیور دے وہ۔ تو اس نے کہا میں نے کبھی ظلم، یا تو چرسی ہو ہیروئنچی ہو بچوں کو ٹارچر کر رہا ہو مار رہا ہو بھوکے مر رہے ہو تو ایک الگ بات ہے نا، پھر تو ظالم ہونا ثابت ہو گیا نا، وہ تو ایک الگ بات ہے، اس میں تو ہم بھی لکھوائیں گے بھائی تو لکھ، ظالم نہیں ہے نارمل باپ ہے، جھگڑا میاں بیوی کا ہے بچوں باپ کا تھوڑی ہے وغیرہ، میں کیوں لکھ کے دوں بھائی؟ تو یہ آئی کیو لیول ایسا اللہ نے کم لوگوں کو دیا ہے۔ میں نے کہا یہ غیرت مند آدمی، اس نے کہا میں تیری وجہ سے تھوڑی دوں گا اپنے بچوں کو کہ تیرے کہنے پہ میں اپنے بچوں پہ، کل تو بڑے ہو کر بولے گی میں نے لکھوایا تھا جو تمہیں یہ اتنے پیسے دیتے ہیں، میں نہ لکھواتی تو نہیں دیتے، کہ میری کیا 2 ٹکے کی عزت رہ جائے گی، میں جتنے تیرے بچے ہیں اتنے ہی کیا ہیں، اور تجھ سے زیادہ میں بھی خیر خواہ ہوں اس کا، ایسے میرے سامنے بول رہا ہے۔ میں نے کہا دل چاہ رہا تھا الگ سے اس کو بولوں ویل ڈن، چپکے سے نا خاندانی ڈٹا رہا ہے، صحیح خاندانی لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں، سمجھتے ہو؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے ماں سو لکھوا رہے ہیں کہ بچے کو محبت دے گی، ماں کہے گی تیرے مشورے سے میں اپنے بچے کو محبت، شوہر لکھوائے نا بیوی سے، یا تو بیوی ظالم ہو چرسی ہیروئنچی ٹائپ کی کوئی مل گئی، بچوں کو کبھی چولہے پہ رکھ کے آ گئی کبھی توے پہ بٹھا دی، اس ٹائپ کی بیوی اگر ہو پھر تو لکھواتا ہوا سمجھ میں آتا ہے، آدمی کہے گا بھائی تو نہیں کر رہے۔ نارمل ماں ہو اور باپ لکھوا رہا ہو کہ تو بچے کو جب روئے گا دودھ پلائے گی، 3:05 پہ دودھ پلانے کا ٹائم شروع ہوگا، ایک قانون اسٹیمپ پیپر پہ لکھ رہے ہیں، اور پھر تو بچے کو دن میں 50 دفعہ پیار کرے گی، ٹھیک ہے نا؟ بچہ جب روئے گا تو تو گود میں اٹھائے گی، یہ ساری شیخیں ماں کہے گی تو ہی جن لیتا، پھر کیا خیال ہے بھائی؟ تیرے مشورے سے نہیں، یہ میرا بیٹا ہے، میری ممتا ہے، تمہارے مشورے سے میں اس کو محبت نہیں دوں گی۔ تو جیسے ماں کو غیرت آئے گی جو اوریجنل ماں ہوگی، ہاں پڑوسیوں کا بچہ لے کے آئی ہوئی ہے پھر ہو سکتا ہے اس کو غیرت نہ آئے، لیکن اپنا بچہ ہے خود ہی جنا ہے تو بولے گی بھائی اس کے لیے مجھے آپ کے مشورے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسے ہی نا کچھ لوگ فنٹر بن کے ماں باپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، سسرال والے سمجھا رہے ہوتے ہیں، دیکھیں بچے کو ذرا تربیت کریں آپ، دیکھیں بچے کو، آدمی کو غصہ آتا ہے۔ ایک واقعہ اور سنا دوں، ایک آدمی کا فون آیا میرے پاس، بڑا مزے کا واقعہ ہے یار، یہ جو نارملی سوسائٹی میں ہو رہا ہے نا، غریب تھا، بچوں کو زیادہ مہنگے اسکول میں پڑھا نہیں سکتا تھا، بچے اسپیڈ سے پیدا تو میرے مشورے پہ کر لیے، آمدن اتنی نہیں تھی کہ زیادہ اچھے اسکول میں، شریعت کا حکم ہے آمدن مت دیکھو یار، یہ تو اللہ کھلانے والا ہے، اچھے اسکول کے پیسے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو پڑھاؤ بھی نہیں، ٹیوٹر لگوا دو گھر میں، خود ہی جتنا آتا ہے پڑھا دو، پیسے ہیں تو پڑھاؤ، اچھی سے اچھی تعلیم دو، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ٹماٹر کا ٹھیلا لگائے، ہماری نظر میں ٹماٹر والے بھی جنت میں جائیں گے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ، یہ تو لبرل سیکولر لوگوں کے ہیں کہ ہر آدمی لینڈ کروزر میں گھومے، لگژری اسٹائل، اس کا مطلب غریب تو ناکام ہے۔ اگر غریب ناکام ہوتا تو ہمارے نبی تو سب سے زیادہ مسکین تھے، حضرت موسیٰ کیا تھے؟ مسکین۔ تو ہم تو کہتے ہیں بچے پیدا کرو، لگژری لائف اسٹائل دے سکتے ہو تو دے دو، نہیں تو غریبوں والی زندگی گزارو، کیا ہے اس میں، اللہ پہ توکل کرو۔ تو اس کی بھی ایسے ہی کچھ ہو گیا، اب بڑے اسکولوں میں پڑھانے کے پیسے نہیں تھے، سسرال تانے دیتا ہے ایسے موقع پہ، کہہ رہے میری ساس کا فون آتا ہے، بیوی بھی تنگ کرتی ہے، فلاں اسکول میں، کہہ رہے میری آمدن نہیں ہے، میں قرضے لوں گا لوگوں سے یار، ہاتھ میرا بہت، کھانے پینے کا بھی نہیں رہوں گا۔ کہہ رہے میں نے اتنا سمجھایا، میں نے کہا پھر آپ اپنی ساس سے ہی کہتے نا میرا بیٹا ہے، آپ لوگ کیوں بیچ میں دخل اندازی کر رہے ہوتے؟ کہہ رہے میں یہ ساس کو کہتا ہوں، لیکن ساس پتہ ہے کیا کہتی ہے؟ کیا ہمارا کچھ نہیں لگتا، یہ صرف تمہارا بچہ ہے، کیا ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے؟ کہہ رہے یہاں آ کے میں کیا ہو جاتا ہوں؟ خاموش یار، ظاہر ہے۔ میں نے کہا انہوں نے تو مسئلہ حل کر دیا بھائی، انہوں نے جب کہا نا ہمارا بھی کچھ لگتا ہے، یہ تو مسئلہ کیا ہو گیا؟ حل۔ میں نے کہا آپ ان سے، اب آپ کی ساس آپ سے بولے نا کہ اس کو بیکن ہاؤس میں داخل کراؤ، آپ کو میرے پاس فیسیں نہیں ہیں، آپ کیوں مشورہ دے رہی ہیں؟ میرا بیٹا ہے، میں جہاں مرضی داخل کراؤں۔ ساس کہیں ہمارا بھی تو ہے، آپ بولیں بالکل آپ کا بھی ہے، لہذا آدھی فیس کون دے گا؟ آپ دیں گی۔ فری پھوکٹ کا تو ہر آدمی کا اپنا ہے، کیا خیال ہے؟ فری پھوکٹ کا پھر تو ہر آدمی کا بچہ ہے، سارے محلے کے بچے کس کے ہیں بھائی؟ میرے اور آپ کے بچے ہیں۔ ذمہ داریاں اٹھانے والا بچہ صرف اپنا ہی ہوتا ہے، جس کی آپ ذمہ داری
اٹھاتے ہو. تو میں نے کہا آئندہ ساس کہیں نا ہمارا بھی تو ہے, ان سے کہیں بالکل آپ کا بھی ہے, لہذا آدھی فیس میں دوں گا, آدھی کون دے گا, آپ. وہ کہتا ہے اس کے بعد سے پروگرام بڑھ گیا. اس کے بعد پروگرام بالکل بھی جاری نہیں رہا. میرا خیال ہے ایسا ہی ہوا ہوگا. اچھا خیر, تو ابا اور اماں جتنے خیر خواہ ہوتے ہیں نا اولاد کے, تو محلے والوں کو اور دوسرے رشتے داروں کو زیادہ فنٹر بننے کی کوشش نہیں. ہاں کوئی واضح ظلم سامنے آ رہا ہے, چرسی ہیروئن کی مار تب, وہ ایک الگ بات ہے, وہاں ٹھیک ہے, لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا. لوگ نا زیادہ فنٹر بن کے مشورے دے رہے ہوتے ہیں, اس آدمی کو غصہ آتا ہے, بولتا ہے میرا اولاد ہے تو میرے کو. اچھا میرے بھائی, میرے دوستوں کے 15 ہماری دوستی کو 10 سال ہو گئے, اسے اسلام میں دلچسپی. اچھا ہندو ہے, اور جتنا میں نے اس سے بات کی اسے اسلام ہی ٹھیک مذہب لگتا ہے. وہ اسلام کے حماقت مانتا ہے, مثلا سود حرام ہے, شراب حرام ہے, گانے سننا حرام ہے, اسلام قبول نہیں کر رہا. ہم نے اس کو اسلام کی دعوت بھی دی, جواب دیا اگر میں نے قبول کر لیا تو میرے گھریلو مسئلے کھڑے ہو جائیں گے, جیسے بیٹیوں کی شادی نہیں ہوگی. اب میں نے اور میرے دوست اس کو کلمہ کی طرف نہیں چاہتے. اس کے سلسلے میں سوال یہ ہے کہ میرے بھائی اس کو آپ سمجھائیں کہ اسلام نہ لانے سے زیادہ مسئلے کھڑے ہوتے ہیں. اگر وہ چاہتا ہے نا اس کے مسائل دور کریں, بچیوں کی شادیوں کے مسئلے ہیں وہ آپ اس کی کوشش کریں. اس کا دیکھو حدیث میں آتا ہے تمہاری وجہ سے ایک شخص اسلام لے آیا نا سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اس کو بتائیں بچیوں کی شادی سے بڑا مسئلہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. اس حوالے سے آپ سے ملاقات, میرے سے جب چاہیں ملاقات کریں اس سلسلے میں. اتوار کو آ جائیں عصر میں. وہ امریکہ میں رہتا ہے, عید کے بعد واپسی ہے. ابھی الحمدللہ ایک ویڈیو کال پہ ہندو مسلمان ہوا ہے ماشاءاللہ. تو بہت تو عیسائی ہندو بہت الحمدللہ مسلمان ہو رہے ہیں, ہمت کر رہے ہیں الحمدللہ. مفتی صاحب میرے قرآن میں بہت سے سردیاں اور میں ان کو چھوڑ دیا, آپ سارے اکٹھے کر لو. اس میں کیا ہے, اندازے سے کر لو, پورے یاد نہیں ہے تو کر لو, کیا جا رہا ہے. میرے 3 بچے بالغ ہیں, ایک میرے ساتھ دکان پر کام کرتا ہے, 2 لڑکیاں ہیں, کیا ان کی طرف سے بھی قربانی واجب ہوگی؟ ان کے پاس مال نہیں ہے تو ان کی طرف سے قربانی واجب نہیں ہے. بچوں کے پاس مال نہیں ہوتا, وہ سب ابا کا ہی ہوتا ہے عام طور پہ. جو بزنس کر رہے ہیں آپ کے ساتھ دکان میں وہ سب آپ ہی کا مال ہے. بچہ صرف معاون مددگار ہے, تو آپ پر صرف اپنی طرف سے لازم. ایک مولوی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ کسی لڑکی کے ساتھ سونا جائز ہے؟ بولا کمبخت سوتا کہاں ہے تو, کون پاگل ہے جو لڑکی کے ساتھ سوئے گا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہے. ایک کمپنی ہے جو کہ امریکہ کی ہے, امریکہ اسرائیل کی مدد کرتا ہے, ایسی کمپنی میں جاب کرنا کیسا ہے؟ کمپنیوں میں جاب جائز ہے. دیکھو براہ راست گناہ میں تعاون کرنا کسی کے ساتھ حرام ہے. یہ تعاون مختلف واسطوں سے گھوم پھر کے ہو رہا ہو تو اس پہ اگر پابندی ہو جائے گی پھر تو دنیا میں کوئی کام ہی جائز نہیں رہے گا, کوئی بھی کام جائز نہیں رہے گا. کسی غریب کو کھانا کھلانا, ہندو کو کھانا کھلانا حرام ہو جائے گا, کیونکہ وہ کھانا کھائے گا طاقت آئے گی, مندر میں جا کے بت کی عبادت کرے گا. کھانا نہ کھاتا تو مر جاتا, بت کی عبادت نہ کرتا. بھائی اس کا یہ اپنا عمل ہے, آپ نے ایز اے انسانیت کھانا کھلایا, باقی وہ خود مختار ہے, خود جا کے عبادت کر رہا ہے, وہ اپنی ٹانگوں پہ چل کے گیا ہے. تو جب بھی آپ کسی کے ساتھ تجارت کرتے ہو تو وہ تاجر کو جب فائدہ ہوگا, کوئی اس سے حج کر کے آئے گا, کوئی اس سے شراب پیے گا. اب آپ کو چونکہ میری تجارت سے اس کے پاس پیسے آئے اور یہ شراب پی رہے, لہذا میں تجارت چھوڑ دوں تاکہ یہ شراب چھوڑ دے, تو کیا کہا جائے گا؟ بھائی اس کی شراب کا آپ کی تجارت سے لینا دینا نہیں ہے, آپ تجارت اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہو. شراب اس کا پینا یہ اس میں خود مختار ہے, خود سے ارادہ کر کے گیا, آپ نے اس کو مجبور نہیں کیا. تو دنیا میں یہودیوں کے ساتھ ہمیشہ تجارتیں ہوتی رہی ہیں جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے ہیں, کیونکہ ہم ان کے فائدے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے تجارت, ہم کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنے لیے. اگر ہم چھوڑیں گے تو ہمارا بھی تو نقصان ہوگا نا. اب آپ نے ساری جو آپ کا جو بزنس چل رہا تھا, ملازمت چل رہی تھی, بائیکاٹ کر لیا آپ نے, اس کے بعد آپ کے ملک کی ایسی کی تیسی ہونا شروع ہو جائے گی, آپ اور غلام بن جاؤ گے. اس کا کوئی دوسرا حل سوچنا چاہیے. ہاں باقی مصنوعات کا جو بائیکاٹ چل رہا ہے وہ تو چونکہ ایک اجتماعی طور پر ایک مصنوعات کا بائیکاٹ چل رہا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, اس کو ملازمت سے نہ جوڑیں آپ. ملازمت بالکل ایک الگ چیز ہے, تجارت بالکل ایک الگ چیز ہے. مفتی صاحب میرے والد صاحب کا ٹانگ کا آپریشن ہے, دل سے دعا اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. مفتی صاحب لوگ اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالتے ہیں, وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے. جن کے ساتھ حصہ ڈال رہے ہیں ان کے عقائد کیسے ہیں؟ بھائی بہت زیادہ کھود کرید کی اجازت نہیں ہے. اگر پتہ چل جائے کہ اس آدمی کی آمدن حرام ہے یا یہ پکا ڈھکا مشرک ہے
تو اس کو قربانی میں حصے دار بنانا جائز نہیں ہے. سمجھ آپ فن فن والوں میں سے؟ ہاں اچھا لگ رہے ہیں ان جیسے سے. اچھا تو میں نے کہا اتنی تمیز سے اتنی دیر کیسے بیٹھے ہوئے؟ اچھا خیر مذاق کر رہا ہوں. تو کیونکہ فن فن والے اتنی دیر میں 2-4 ولاگ بنا چکے ہوتے ہیں, تو یہ پتہ چل جائے نا یہ حرام آمدن ہے یا خالصتاً شرکی عقیدہ اس کا, تو پھر اس کو قربانی کے جانور میں حصے دار نہیں بنا سکتے, پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. ہلکی پھلکی تحقیق کر لیا کریں تھوڑی, کیا کرتے ہو بتا دے حلال ہے بس مان لو حلال ہے, زیادہ نہیں اس میں گہرائی میں جانے کی.